दाढ़ी काटना, बिल्कुल मुंडा देना या एक मुश्त से कम रखना, ये भी कबीरा गुनाहों में से है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, ज़ुकिर लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मजूस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मजूसियों का तज़किरा हुआ। फ़क़ाल इन्नहुम यूफ़ून सिबालहुम, आपके सामने बताया गया कि ये लोग मूछें बड़ी बड़ी रखते हैं। वयहलिक़ून लुहाहुम, और दाढ़ियों को मुंडाते हैं। आपने फरमाया फ़ख़ालिफ़ूहुम, तुम इन मजूसियों की मुखालफत करो, तुम इनके तरीक़े पर मत चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन औफिरुल लुहा वहफ़ुश शवारिब, तुम मुशरिकीन की मुखालफत करो, तुम अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ और अपनी मूँछों को कटाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, इतने में किसरा एक बादशाह गुजरा है, वहीं पर एक परवेज़ था। परवेज़ ने अपने दो नुमाइंदों को हुजूर के सामने भेजा। तो ये परवेज़ वो बदबख्त था जो मुसलमान नहीं हुआ था। इसके ये दोनों कासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। व दखला अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द हलक़ा लुहाहुमा, उन्होंने अपनी दाढ़ियाँ मुंडाई हुई थी। व आफ़या शवारिबहुमा, और अपनी मूँछों को बड़ा किया हुआ था। फ़करिहा नज़र इलैहिमा, आपने उनसे चेहरा फेर दिया, आपने चेहरा घुमा दिया कि तुमने मूँछें बड़ी क्यों रखी हैं, दाढ़ियाँ क्यों कटाई हैं। वैलकुमा मन अमरकुमा बिहाजा, हलाक हो जाओ तुम दोनों, तुम्हें किसने ये हुक्म दिया है। काला, उन दोनों ने कहा, अमरना रब्बुना, हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है। परवेज़ ने यानी किसरा परवेज़ का हुक्म। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन रब्बी क़द अमरनी बिइफ़ाइ लिह्यती, आपने फरमाया मुझे तो मेरे रब ने हुक्म दिया है कि दाढ़ियों को बढ़ाओ, वक़स्स शारिबी, और अपनी मूँछों को कटाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अहादीस में दाढ़ी के बारे में बड़ी तफसील के साथ इरशाद फरमाया। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह ने जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया है, इंसान अपनी फितरत को तब्दील न करे। तो अगर दाढ़ी फितरत में है, इसलिए हर एक मर्द की आती है, अगर ये फितरत में ना होती तो मर्द की ना आती। तो अल्लाह कहता है हमने जिसको जिस फितरत पर पैदा किया है उसे चाहिए कि अपनी फितरत को तब्दील न करे। तो दाढ़ी मुंडाना गोया कि अपनी फितरत को तब्दील करना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए तो देखा बनी इसराइल ने शिरक शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगम्बर थे, आए और आकर हज़रत हारून को दाढ़ी के बालों से और सर के बालों से पकड़ा कि देखते नहीं हो लोगों ने शिरक शुरू कर दिया। तो उस मौके पर हज़रत हारून ने कहा था कि ए मेरे भाई, तुम मुझे सर और दाढ़ी के बालों से मत पकड़ो। तो उनकी दाढ़ी के बाल बड़े थे, एक मुश्त थे, तभी तो उनकी मुट्ठी में आए थे। अगर हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी ही ना होती तो मूसा अलैहिस्सलाम उसको कैसे पकड़ते। इसीलिए उन्होंने कहा ला ताख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, मेरी दाढ़ी को मत पकड़ो। मालूम हुआ कि एक मुश्त दाढ़ी थी। तो कुरान करीम में उसका भी तज़किरा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा के अंदर फरमाया, वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम वला आमुरन्नहुम फला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की खिलकत को तब्दील करते हैं। अल्लाह की खिलकत है कि मर्दों के लिए हुस्न दाढ़ी से है, औरतों के लिए हुस्न सर के बालों से है। तो अगर कोई इसे काटता है अल्लाह की खिलकत को तब्दील करता है, इसलिए इस गुनाह से बचना चाहिए। हमारे पास जो सहारा है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का सहारा है। हर इंसान हम में से बड़ा ही गुनाहगार है। हमारे पास ना रातों का रोना है, ना हमारे पास दिन का जागना है। हमारे पास अगर कोई चीज़ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। यही एक वास्ता और वसीला है कि हमें इसी की एक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम सुरखरू होंगे और हमारी शफाअत का ज़रिया होंगे। हुजूर को अपनी उम्मत का बड़ा दर्द था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए बड़े रोते थे, लेकिन आज उम्मत को हुजूर की शक्ल व शबाहत से मोहब्बत नहीं। आज ये हुजूर का एक लिबास था। हर कौम की एक वर्दी होती है और अगर वो वर्दी ना पहने तो उसे दाखिला नहीं दिया जाता। देखें, फ़ौज की अपनी वर्दी, पुलिस की अपनी वर्दी, बच्चे की स्कूल की अपनी वर्दी। बच्चा अगर वर्दी पहन कर ना आए स्कूल से बाहर कर दिया जाता है, बेटा वर्दी क्यों नहीं पहनी। पुलिस वाला वर्दी ना पहन कर आए, काम करने वाला अपना लिबास पहन कर ना आए, उसे निकाल दिया जाता है, तूने लिबास क्यों नहीं पहना।
ہمارے نبی کا بھی تو ایک لباس ہے، ہماری نبی کی بھی تو ایک وردی ہے، ہم اس کے امتی ہو کر اس کی وردی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج اگر پاکستان کا فوجی انڈیا کی وردی پہن لے، فوراً مقدمہ دائر ہو جائے گا، FIR کٹ جائے گی، حکم گرفتاری کا جاری ہو جائے گا، اس نے دشمن کی وردی پہن لی، اس نے دشمن کی وردی پہن لی۔ ہم نے تو ساری زندگی دشمن کی وردی پہنے۔ یہ چہرے پہ داڑھی نہ رکھنا یہ تو دشمن کا طریقہ تھا، یہ تو لباس اس کا تھا، یہ وضاقتہ اس کی تھی۔ اگر حضور نے ہم سے چہرہ پھیر دیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرویز کے 2 قاصدوں سے چہرہ پھیر دیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس سہارا حضور کی ذات کا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاتن غرلن غرلن، سارے انسان برہنہ جسم برہنہ پاؤں بغیر ختنے کے محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یحبس المؤمنون یوم القیامہ حتی یہموا بذالک، سارے پریشان ہوں گے کہ اللہ حساب کتاب کو شروع کرے۔ فیقولون لو استشفعنا الی ربنا، سب کہیں گے اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرو کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو شروع کر دے۔ سارے لوگ اب حضرت آدم کے پاس آئیں گے۔ فیأتون آدم فیقولون، حضرت آدم کے پاس آئیں گے، کہیں گے انت آدم ابو الناس، تم آدم ہو، تمام لوگوں کے والد تم ہو۔ خلقک اللہ بیدی، اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ واسکنک جنتہ، تمہیں جنت میں ٹھہرایا۔ واسجد لک ملائکتہ، فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا۔ وعلمک اسماء کل شیء، ہر چیز کا نام اللہ نے تمہیں سکھایا۔ اشفع لنا عند ربک، اللہ کے سامنے سفارش کرو کہ اللہ حساب و کتاب کو شروع کر دے۔ حضرت آدم کہیں گے لست ہناکم، آج مجھے یہ اختیار نہیں ہے۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، اپنے گناہ کا تذکرہ کریں گے کہ مجھے درخت سے روکا گیا تھا اور میں نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی فکر ہے، کہیں اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے آدم ہم نے تجھے منع کیا تھا درخت میں سے نہ کھانا، تو نے کیوں کھایا ہے؟ جاؤ نوح کے پاس۔ وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا، سارے لوگ محشر کے میدان میں نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اول نبی بعثہ اللہ الی اہل الارض، یہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے زمین پہ بھیجا۔ فیقول لست ہناکم، نوح علیہ السلام کہیں گے آج میں بھی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ پوچھیں گے کیوں نہیں کر سکتے؟ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے سوال کیا تھا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، حالانکہ میرے بیٹے کی کفر پہ زندگی گزری تھی، تو آج تو میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ مجھ سے اس سوال کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس۔ فیأتون ابراہیم، محشر کے میدان میں سارے لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست ہیں، یہ ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنے لخت جگر کو قربان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 98 سال، اسماعیل علیہ السلام کی عمر 8 سال۔ اللہ حکم دے رہا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرو۔ جانور کے گلے پہ چھری چلانا تو آسان ہے، دشمن کے گلے پر تو چھری چلانا آسان ہے، اپنے لخت جگر پر 98 سال کے بڑھاپے پر 8 سال کا بچہ اس کے گلے پہ چھری چلانا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ ابراہیم خلیل اللہ تھا، اللہ سے ایسی محبت تھی۔ لیکن آج ایسا موقع آ گیا، ابراہیم کہتا ہے میں بھی نہیں کر سکتا، جاؤ تم کسی اور کے پاس جاؤ، اس سے سفارش کہو۔ سارے لوگ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے۔ فیأتون موسیٰ فیقول انی لست ہناکم، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں بھی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وہ بھی اپنے گناہ کو یاد کریں گے، کہیں گے میں نے قبطی کو تھپڑ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، کہیں اللہ مجھ سے اس قبطی کے بارے میں سوال نہ کر دے۔ نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی فکر ہے۔ جاؤ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی فکر لاحق ہے کہ لوگوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، میری والدہ کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا، حضرت مریم کو، میں تو ڈرتا ہوں کہیں اللہ مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ نفسی نفسی، جاؤ تم محمد کے پاس جاؤ، جاؤ تم محمد کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ اللہ سے دعا کرے۔ وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا، سارے لوگ محشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنب وما تأخر،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فَيَأْتُونِي، حضور فرماتے ہیں سارے لوگ میرے پاس آئیں گے، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ، میں اللہ سے اجازت طلب کروں گا، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، اللہ مجھے اجازت دیں گے، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، فَيَدْعُونِي مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ میری زبان سے وہ دعائیں کہلوائے گا جو اللہ چاہے گا، فَيَقُولُ ارْفَعْ محمد، اللہ فرمائیں گے محمد اپنا سر اٹھا، وَقُلْ تُسْمَعْ، بات کر آج تیری بات سنی جائے گی، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، آج سفارش کر تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، سَلْ تُعْطَىٰ، آج تو مانگ جو تو مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے، فَأَقُولُ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اپنا سوال نہیں، اپنی اولاد کا سوال نہیں، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب کے بارے میں سوال نہیں، عائشہ، حفصہ، میمونہ کے بارے میں سوال نہیں، حسن حسین کے بارے میں سوال نہیں، سوال کس کے بارے میں؟ میرے اور آپ کے بارے میں، یا رب امتی امتی، میری امت میری امت۔ آج امت نے اسی نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، صبح اٹھ کر مسلمان سب سے پہلے داڑھی پہ اس طرح چلاتا ہے، نبی کی سنت کو گٹر کی لائن میں ڈالتا ہے۔ کس چیز کا مسلمان ہے؟ تجھے نبی کے چہرے سے محبت نہیں، کلمہ کیوں پڑھتا ہے اس نبی کا؟ نبی کے چہرے سے محبت نہیں، لباس سے محبت نہیں، اس نبی کا کلمہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ کل قیامت کے دن اس نبی کا سامنا کیسے کریں گے؟ حضور نے اگر کل قیامت کے دن چہرہ پھیر دیا، تمہیں میری شکل پسند نہیں تھی، دور ہو جاؤ میری طرف سے، حضور کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ تو وہ موقع ہوگا یا ربی امتی، آپ کی زبان پہ ایک لفظ ہوگا، اے رب میری امت میری امت، فیقال انطلق فاخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، اللہ فرمائے گا جاؤ محمد، جہنم کے اندر جتنے لوگ ہیں اور ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ ان کو نکالو، فانطلق فافعل، حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور میں جہنم سے مومنین کو نکالوں گا، ثم اعود فاحمدہ بتلک المحامد، پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا، ثم اخر لہ ساجدا، میں سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، سر اٹھاؤ، حضور اتنا روئیں گے، اتنا زمین تر ہو جائے گی، قل تسمع، محمد سوال کرو تمہاری بات سنی جائے گی، واشفع تشفع، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی، فاقول یا رب امتی امتی، دوسری مرتبہ بھی حضور سر اٹھائیں گے، اپنی امت کو یاد کریں گے، فیقال انطلق فاخرج من کان فی قلبی مثقال ذرۃ او خردل من ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال دے، اللہ فرمائے گا جا محمد جس کے دل میں ایمان ہے اسے جہنم سے نکال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے انہیں نکالیں گے، تیسری مرتبہ ثم اخر لہ ساجدا، پھر میں سجدے میں گر پڑوں گا، فیقال یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وصل تعطیٰ واشفع تشفع، محمد سر اٹھاؤ، کیا مانگتے ہو مانگو، فاقول یا رب امتی امتی، تیسری مرتبہ بھی آپ کی زبان پہ یہ کلمہ ہوگا، اللہ پھر فرمائیں گے فاخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردل من ایمان، جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے ٹکڑے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال دو، حضور جائیں گے اسے بھی نکالیں گے، چوتھی مرتبہ پھر آپ سجدے میں گر پڑیں گے، ثم اخر لہ ساجدا فیقال یا محمد ارفع رأسک قل تسمع سل تعطیٰ واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے یا رب امتی امتی اذن لی فیما قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میرے کسی امتی نے بھی اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہو، اے اللہ تو سب کو جہنم سے نکال دے، ولیکن عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہوگا اللہ حضور کے واسطے سے سب کو جہنم سے نکال دے گا۔ تو ہم سب کے لیے ذریعہ اور واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، حضور کا سہارا ہے، ہمارے پاس اعمال کوئی نہیں جو اللہ کے سامنے پیش کریں، نہ ابو بکر کی طرح صداقت، نہ عمر کی طرح عدالت، نہ عثمان کی طرح سخاوت، نہ علی کی طرح شجاعت، کون سا عمل خدا کے دربار میں پیش کریں گے؟ ہماری تو راتیں نیٹ کیبل کے سامنے دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں، فحاشی اور یعنی میں زندگی گزر گئی، سود کا پیسہ لے کر رشوت کا مال لے کر زندگی گزار دی، کس منہ سے رب کا سامنا کریں گے؟ ہمارے پاس ایک ہی واسطہ اور وسیلہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، اس لیے حضور
کی سنتوں سے محبت ہو۔ میں ایک دوسری حدیث پڑھتا ہوں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ تعالیٰ فی ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو تلاوت کیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میرے نقش قدم پر چلے ہیں وہ مجھ سے ہیں، اور جو نہیں چل سکے یا اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ وقال عیسیٰ ان تعذبهم فانہم عبادک، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تب بھی تیری مرضی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تیری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع یدیہ، حضور نے ہاتھ اٹھائے، فقال اللہم امتی امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، وبکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ فقال اللہ تعالی یا جبرائیل، اللہ رب العزت کو عرشوں سے جبرائیل کو بھیجنا پڑا تسلی کے لیے۔ اللہ نے کہا اے جبرائیل، جبرائیل نے کہا اے رب کیا حکم ہے؟ فرمایا اذهب الی محمد، اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فصلہ ما یبکیہ، پوچھو آج میرا یہ حبیب کیوں رو رہا ہے۔ فاتاہ جبرائیل فسألہ، جبرائیل زمین پر آئے، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ نے مجھے عرشوں سے بھیجا ہے۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ فقال اللہ لجبرائیل، جبرائیل علیہ السلام اوپر گئے، اللہ کو بتایا کہ یا اللہ آپ کا حبیب اپنی امت کے لیے رو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل سے کہا اذهب الی محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقل انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر آپ کو تسلی دی، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ تو ہمارا نبی ہمارے لیے اتنا روتا ہوا چلا گیا۔ بڑے افسوس کی بات، چند دن قبل ایک نوجوان کو دیکھا، صف اول کا نمازی، چہرے پر اچھی داڑھی تھی، کہا داڑھی کہاں چلی گئی؟ تو کہنے لگا مولانا صاحب جہاں شادی ہوئی تھی سسرال نے شرط رکھی تھی داڑھی کٹا دو تو میں نے داڑھی کٹا دی۔ صف اول کا نماز، ایک مشت اس کی داڑھی، یہ کیسا سسر ہے جو نبی کی سنت سے مذاق کرتا ہے؟ اور اس کو تب یہ پسند آئے گا جب وہ اپنا چہرہ انگریز کی طرح بنائے گا۔ اس نے کہا بیٹی تب دوں گا جب داڑھی کٹائے گا۔ اور یہ بھی کیسا نادان ہے جس نے لڑکی کی خاطر داڑھی کٹا دی۔ اس کی نظر میں لڑکی کی حیثیت ہے، رسول اللہ کی حیثیت نے کہا لڑکی خوبصورت تھی، او اللہ کے بندے خوبصورت کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جس سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو نہ بنایا۔ اگر داڑھی کے بغیر حسن ہوتا اللہ اپنے نبی کو داڑھی نہ دیتا، قص اللحیہ، اس کی داڑھی کو گنا نہ کرتا۔ سب سے بڑا حسین تو محمد ہے کہ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، تجھ سے زیادہ خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے تجھے ایسا بنایا جیسا تو نے چاہا۔ جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کہتا ہے میں ویسا ہوں ویسا ہوں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسا بنایا تھا۔ والضحیٰ، جس کے چہرے کا حسن تھا، واللیل، جس کی زلفوں کی باری تھی، الم نشرح لک صدرک، جس کے سینے کا تذکرہ تھا، لا اقسم بہذا البلد، جس کے شہر کا تذکرہ تھا۔ اللہ نے تو اس نبی کی ایک ایک بات کی قسم کھائی۔ جب مشرکین مکہ نے کہا یہ مجنون اور دیوانہ ہے، اللہ نے قرآن اتارا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم، قلم سے لکھنے والوں کی قسم، میرا پیغمبر دیوانہ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا یہ رسول نہیں ہے، اللہ نے قرآن اتارا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ تجھے رسول مانے نہ مانے، میں نے تجھے رسول بنایا۔ یہ مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی سنتوں کو اس طرح ذبح کر دیتے ہیں، لڑکی کے کہنے پر، معشوقہ کے کہنے پر سنت کو گرا دیا۔ یہ کہاں کی محبت رہی، یہ کہاں کی عقیدت رہی؟ محبت تو وہ ہوتی، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے وہ حضور کی اتباع کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ کو اپنا حبیب پسند ہے، جو حبیب کے رنگ میں رنگے گا اللہ کو وہ پسند ہوگا، جو اس کے رنگ اور شریعت اور لباس کو چھوڑے گا اللہ کو وہ پسند نہیں۔
تو کوشش کریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کریں۔ میں 3 مختصر واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ کی حضور سے عقیدت اور محبت کیسی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند ابو داؤد طیالسی میں واقعہ ہے۔ غزوہ احد کا موقع تھا، جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے شہید کرنا چاہ رہے تھے، چاروں طرف سے مشرکین نے گھیرا کر دیا، مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہو گئی۔ جب تیروں کی بوچھاڑ شروع ہوئی، ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے، کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ تمہیں لگے گا؟ کہا یا رسول اللہ میری فکر نہ کرو، آپ کو کوئی نہ لگے۔ تیر دائیں طرف سے آتا دیکھتے ہاتھ سامنے کر دیتے، ہاتھوں پر تیروں کو روکتے تھے۔ بائیں طرف سے دیکھتے تو ہاتھ سامنے کرتے، کہیں دائیں سم سے آتا تو ران سامنے کرتے، کہیں پشت سامنے کرتے، کہیں سینہ سامنے کرتے۔ 82 زخم لگے تلوار نیزوں کے۔ 82 زخموں میں جب چور ہو گئے تو جب تک جان میں جان تھی حضور کا دفاع کرتے رہے، اور جب جان سے جان چلی گئی زخموں میں بیچار ہو گئے، لاچار ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کی 2 کڑیاں لگیں آپ کے رخسار مبارک میں، آپ کے 2 دانت گر پڑے، آپ زخمی ہو گئے، آپ کے چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ یہ خود کی کڑیاں کس نے ماری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے چھوڑو، ابو طلحہ کی خبر لو۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا ابو طلحہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں نیزے اور تلوار کا زخم نہ لگا۔ عاشق رسول اس کو کہتے ہیں، صرف جھنڈا لگانا عشق رسول نہیں، 12 ربیع الاول کو 10-20 روپے کی جلیبیاں تقسیم کر دینا عشق نہیں۔ عشق اس چیز کا نام ہے حضور کے طرز زندگی پر زندگی گزارنا۔ کلمہ پڑھنا تو آسان ہے، کلمے کے مطابق زندگی گزارنا یہ اسلام ہے۔ کلمہ پڑھنا تو آسان ہے، کلمے کے طرز پہ زندگی گزارنا یہ اسلام ہے۔ کہ محمد رسول اللہ کا کیا طریقہ تھا۔ ابو عبیدہ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکالنے لگے، کہا یا رسول اللہ میں ہاتھ سے نہیں نکالوں گا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے رخسار میں تکلیف ہو جائے، میں اپنے دانتوں سے نکالوں گا، ہاتھ سے نکالوں گا، دائیں بائیں کڑی ہوگی، زخم گہرا نہ ہو جائے، تکلیف بڑھ نہ جائے، خون زیادہ نہ نکل جائے۔ ابو عبیدہ نے اپنے دانت حضور کے رخسار پہ رکھے، کڑی لوہے کی تھی، نکالنے لگے، ابو عبیدہ کا اگلا دانت گر گیا، دوسری کڑی نکالنے لگے، دوسرا دانت گر گیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا ابو عبیدہ بس کرو، تمہارے دانت گر گئے۔ کہا یہی تو میری خوش نصیبی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دانت گر گئے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ہم دیکھتے تھے ابو عبیدہ کے دانت نہیں تھے اگلے، لیکن جب مسکراتے تھے تو سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ حضور کے لیے دانتوں کی قربانی دی، اللہ نے ایسا حسین بنا دیا، بغیر دانتوں کے مسکراتے تھے تو ان کا حسن و جمال تھا۔ تو اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے حضور کے طرز زندگی میں رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو حضرات صحابہ کو، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، تفسیر قرطبی میں واقعہ ہے، یہ صحابی اپنے گھر کے باہر اپنی زمین پہ ہل چلا رہے تھے، اتنے میں ان کا بیٹا آیا اور آ کر اپنے والد سے کہنے لگا ابا جان تمہیں پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی اپنے والد کو یہ بات بتائی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے اپنے دونوں ہاتھ لیے، اپنی دونوں آنکھوں پہ رکھے اور اس موقع پر یہ دعا کر دی اللہم اعمنی حتی لا ارا شیئا بعدہ فعمی مکانہ، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، اب مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، ان آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا تھا، جب حضور دنیا میں نہیں تو ان آنکھوں کی ضرورت کوئی نہیں، فعمی مکانہ، اسی موقع پر اندھے ہو گئے۔ اس چیز کا نام محبت ہے۔ ہم حضور کی خاطر داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، لباس اپنانے کے لیے تیار نہیں، سنتوں کو زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے ویسے صحابہ کے لیے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ نے ویسے نہیں کہا، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں کہ ایسی عقیدت اور محبت کہ حضور نہیں تو گویا آنکھوں کی بینائی کی ضرورت نہیں، اسی موقع پر اللہ نے ان سے بینائی لے لی۔ صرف حضور سے محبت انسانوں کو نہیں تھی، جانوروں کو بھی حضور سے محبت تھی، بے جان لکڑیوں کو بھی حضور سے محبت تھی، سب نے قدر کی، لیکن حضور کے امتیوں نے حضور کی قدر نہیں کی۔ بے جان لکڑیوں نے قدر کی ہے، حضور کے امتیوں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ الخصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ واقعہ لکھتے ہیں، بنو سلمہ کا ایک شخص تھا، اس کا ایک اونٹ تھا اور وہ اونٹ ایک دم شریر ہو گیا،
حملہ کرنے لگ گیا۔ اب باغ کے اندر اس کی رسی کھل گئی، کسی کو باغ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، جو اندر آتا یہ اونٹ اس پر حملہ کر دیتا۔ باغ کا مالک پریشان ہو گیا، چند دنوں سے درختوں کو پانی نہیں دیا، قریب تھا کہ درخت خشک ہو جائیں گے، لیکن اونٹ کو کون پکڑے؟ جو جائے تو اونٹ حملہ کر رہا ہے۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، اونٹ سرکش ہو گیا ہے، پکڑنے جاتا ہوں تو حملہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے لے کر جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ وہ جانور ہے، وہ نادان ہے، اس میں عقل نہیں ہے، اسے کیا معلوم کہ آپ اللہ کے رسول ہو، کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اب وہ صحابی خود باہر ہیں، گھبرا رہے ہیں کہیں اونٹ حملہ نہ کر دے، کیونکہ اونٹ کو کیا پتا کہ یہ محمد ہیں۔ جیسے حضور اندر گئے، آپ کا اندر جانا تھا، اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اپنے سر کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ جانوروں نے حضور کو پہچانا، انسان نے نہ پہچانا۔ سرکش اونٹ جو کسی کو باغ میں داخل نہیں ہونے دیتا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باغ میں گئے ہیں، جاتے ہی وہ اونٹ نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، گویا زبان حال سے کہا اب جو کرنا چاہیں سو کر لیں، میں نے اپنے سر کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ جانوروں نے حضور کو پہچانا، بے جان لکڑیوں ممبروں نے آپ کو پہچانا۔ صحیح ابن خزیمہ میں واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے ساتھ کھجور کا تنا تھا، ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے خطبہ دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا، جب لکڑی کا ممبر پہلی مرتبہ جمعے کے دن لایا گیا، حضور اس پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے لگے تو مسجد نبوی میں کہیں سے رونے کی آواز آ رہی، اور اس طرح رو رہے، حدیث میں ہے جس طرح 10 ماہ کی گابن اونٹنی اگر اس کا بچہ اس سے جدا ہو جائے تو جس طرح وہ روتی ہے، اس طرح کہیں سے رونے کی آواز آ رہی۔ صحابہ پریشان، آخر رونے کی آواز کہاں سے؟ دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، کہیں اونٹنی نظر نہیں آ رہی، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور وہ جو کھجور کا تنا تھا حضور نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور یوں تھپکی دی جس طرح کوئی انسان کسی انسان کو تسلی دیتا ہے۔ آپ نے سینے سے لگا کر تھپکی دینے کے بعد ممبر پر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے فراق میں رو رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتا تھا، آج میں نے اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگایا تو یہ میری جدائی میں رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا قیامت تک یہ میری جدائی میں روتا رہتا۔ بے جان لکڑیوں کو حضور سے محبت تھی لیکن جاندار انسان کو محبت نہیں۔ آج یہ عورت کی خاطر، دولت کی خاطر سنتوں پہ پانی پھیر رہا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے، زندگی کا کوئی علم نہیں، کیا معلوم کل کے دن تک کون زندہ ہے کون زندہ نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر کوئی نہیں۔ آج دنیا سے چلے گئے تو ہمارے ساتھ کام آنے والی چیز اعمال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ جو ماضی میں ہوا سو ہوا، آج کے بعد ایک پختہ ارادہ کریں، زندگی ویسی گزارنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائیں، حضور کا دل نہ ٹوٹے۔ ایک فارسی کا شاعر گزرا ہے، اس نے ایک شعر کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، حضور کی بڑی تعریفیں کی تھیں، تو ایک شخص نے اس کے اشعار پڑھے، اس کے دل میں آیا کہ جا کر اس شاعر کو دیکھتا ہوں جس نے حضور کی تعریف فارسی کے اشعار میں کہی ہے۔ وہ چلا چلا اور ایران پہنچا اور اس شاعر کو تلاش کرنے لگا۔ کسی نے کہا کہ وہ نائی کی دکان میں بیٹھا ہے، تو یہ جیسے وہاں پر پہنچا، نائی کی دکان میں تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی شاعر ہے، اپنی داڑھی منڈا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا تم وہی ہو جس نے حضور کی شان میں اشعار کہے تھے؟ ہاں کہا میں وہی ہوں۔ کہا تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا، میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا ہوں، اپنی داڑھی کاٹ رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنجیدہ کر رہے ہو۔ یہ بات اس کے دل پہ لگی۔ کہا میں نے تیرے اشعار پڑھ کے تیرے لیے سفر کیا کہ میں اس شخص کو دیکھوں جس نے نبی کی شان میں اشعار کہے، لیکن میں نے دیکھا تو اپنے چہرے پہ اس طرح چلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ تو کہا تو سرکار دو عالم کا دل دکھا رہا۔ یہ بات اس کے دل پہ لگی۔ اس دن کے بعد اس شاعر نے توبہ کی، کہا آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ داڑھی سے مسلمان کا حسن ہے، حسن میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر یہ حسن نہ ہوتا تو رب العالمین یہ مومن کو دیتا نہیں۔
اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے 4 قسمیں کھا کر کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھے بہترین سانچے میں بنایا۔ اگر داڑھی سے حسن میں کمی آتی اللہ کی قسم اللہ نہ رکھتا، جب رب نے رکھی ہے تو رب اسی پہ راضی ہے، رب کا رسول اسی پہ راضی ہے، تو زندگی وہی گزاریں جو اللہ اور رسول ہم سے راضی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا